अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डेविल पर्ल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, मुझे यकीन है वो इंतहाई ताकतवर जहन का मालिक है। वो वाकई अपनी जहानत से नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, यूरिश ने जवाब दिया। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर सुन लो कि तुम और तुम्हारा हनास और दूसरी ताकतें उस इमरान को उस मोती को हासिल करने से भी नहीं रोक सकेंगी। हामद ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा तो यूरिश बेइख्तियार चौंक पड़ी। ये तुम कैसे कह रहे हो जबकि वो आम इंसान है और वो हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकता। यूरिश ने कदरे गुसीले लहजे में कहा, तुमने खुद ही बताया है कि उस आदमी को बड़ा शैतान अपना बड़ा दुश्मन समझता है और ये पहले भी बड़े शैतान को बेहद नुकसान पहुंचा चुका है। इसलिए लामहाला ये आदमी नेकी और रोशनी की कुव्वतों का आदमी होगा, और अगर वो इंतहाई ताकतवर जहन का मालिक है तो फिर लाजमन उसे इस मोती के बारे में तमाम तफसीलात का इल्म हो जाएगा, और अगर वो उस मुकाम को तलाश कर लेगा तो फिर ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि वो मोती तुम लोगों के हाथ लग जाए और उससे दुनिया में एक बार फिर बुराई फैल जाए। इसलिए लामहाला वो खुद उस मोती को हासिल करने की कोशिश करेगा और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का भी सोचेगा। हामद ने बाकायदा तज्जिया करते हुए कहा, और यूरिश हैरत से उसकी शक्ल देखने लग गई। कमाल है, तुम तो उस पाकिस्तानी से भी ज़्यादा अक्लमंद हो। तुम्हें बड़े शैतान, हन्नास और हबागी और उस जैसी दूसरी कुव्वतों की ताकतों का इल्म नहीं है। उनके मुकाबले में ये आदमी कोई हैसियत नहीं रखता, और वैसे भी जब तक वो सोचेगा और वहाँ जाएगा हम उस मोती को हासिल भी कर चुके होंगे। यूरिश ने कहा, तुम मुझसे क्या मशवरा चाहती हो? हामद ने कहा तो यूरिश चौंक पड़ी। ओह हाँ, वो बात तो मैंने की ही नहीं। मुझे गाशन पसंद था मगर वो हलाक कर दिया गया, और अब मैं हनास के मातहत हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, और मेरे अंदर बजाते खुद इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद ये मुकद्दस मोती हासिल कर सकूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे ही उस पाकिस्तानी इमरान को उस मुकाम का इल्म हो, मैं वो मुकद्दस मोती उस हनास और दूसरे को पहुंचाने की बजाय बराह रास्त बड़े शैतान तक पहुंचा दूं। वो लाजमन उस पर मुझे कोई बड़ा इनाम देगा और मैं हनास की गुलामी से आज़ाद हो जाऊंगी। मगर ऐसा मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि हनास और हबागी दोनों मुझसे बेहद ताकतवर हैं। जैसे ही मुझे मालूम होगा उन्हें भी साथ ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक शैतानी ज़रियत हूँ। यूरिश ने कहा, क्या बड़ा शैतान तुम्हें इतनी ताकत बख्श देगा कि तुम खुद ये काम कर सको? वो तो लाजमन उस हन्नास और हबागी को ही हुक्म देगा। फिर हामिद ने कहा, तो फिर बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? यूरिश ने कहा, क्या उस हन्नास से भी ज़्यादा बड़ी ताकत है कोई शैतानी ताकतों में? हामिद ने कहा, हाँ, उससे भी कहीं बड़ी ताकतें हैं। मगर क्यों? यूरिश ने कहा, तुम उनमें से किसी से बात करो और जिस तरह उन्होंने गाशन को हलाक किया है तुम उस ताकत से मिलकर उस हन्नास का खात्मा कर दो। हामिद ने कहा, नहीं, हन्नास ख़त्म नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर बड़ा शैतान चाहे तो उसे इस काम से रोक सकता है और ये काम वो किसी और ताकत को दे सकता है, लेकिन उससे पहले कि मैं बड़े शैतान तक पहुंचूं ये हन्नास और हबागी मुझे फना कर देंगे। यूरिश ने कहा, तुम उस पाकिस्तानी से मिल जाओ। हामिद ने कहा, ओ नहीं, मैं अंधेरे की ताकत हूँ और उसका ताल्लुक रोशनी से है। जहाँ रोशनी हो वहाँ अंधेरा एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकता। जहन को टटोलना और बात है और उससे बराह रास्त राबता और बात है। यूरिश ने कहा, तो फिर आखिरी रास्ता तुम्हारे पास ये है कि तुम उस पाकिस्तानी के जहन से राबता ही ना करो। हामिद ने कहा, नहीं, चूँकि मुझे ऐसा करने का हुक्म दिया गया है इसलिए मैं हुक्म मानने पर मजबूर हूँ, वरना मैं एक लम्हे में जलकर राख हो जाऊंगी। यूरिश ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर ये हो सकता है कि जैसे ही तुम्हें वो मुकाम मालूम हो तुम अपने जहन के गिर्द सफ़ेद डोरी बांध लो। इस तरह तुम्हारे जहन से कोई वो मुकाम मालूम नहीं कर सकेगा, और जब कोई पूछे तो बाकायदा अपनी शर्तें मनवा कर डोरी खोल देना। हामिद ने कहा, सफ़ेद डोरी बांध लो, क्या मतलब? यूरिश ने हैरत भरे लहजे में कहा, मनफी ताकतें अंधेरे की पैदावार होती हैं, जैसा कि तुमने खुद अपने बारे में बताया है, और स्याह रंग अंधेरे का रंग होता है।
جبکہ سفید رنگ اس کے مقابل روشنی کا رنگ ہوتا ہے، لیکن بذات خود روشنی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر تم سفید ڈوری اپنے ذہن کے گرد باندھ لو تو کوئی شیطانی طاقت تمہارے ذہن کے اندر نہیں جھانک سکتی جب تک تم یہ ڈوری نہ کھول دو۔ ہامن نے کہا، او یہ واقعی انتہائی ذہانت کی بات ہے، لیکن یہ ڈوری کیسے باندھی جا سکتی ہے؟ یورش نے کہا، بڑی آسان سی بات ہے، سفید ڈوری میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم اسے اپنے سر کے گرد باندھ لو اور پھر اپنے ذہن میں یہ بات راسخ کر لو کہ ڈوری تمہارے سر کے اندر جا کر تمہارے ذہن کے گرد بند گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آسانی سے ایسا کر لو گی۔ جب اس ڈوری کو کھولنا ہو تو پھر اس بات کو اپنے ذہن میں راسخ کر لو کہ ڈوری تمہارے ذہن سے باہر آ گئی ہے اور تمہارے سر کے گرد بندھی ہوئی ہے۔ ہامن نے کہا، او ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مجھ سے بڑی طاقتیں زبردستی اسے کھول نہ لے گی۔ یورش نے کہا، نہیں، وہ خود ایسا نہیں کر سکتی، وہ تمہیں حکم دے سکتی ہیں، لیکن جب تک تمہاری مرضی شامل نہ ہو تم ڈوری کھولنے کا سوچنا بھی نہیں۔ ہامن نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس طرح میں اپنی شرطیں منوا سکتی ہوں۔ تمہارے پاس ڈوری ہے تو میرے سر کے گرد باندھ دو اپنے ہاتھوں سے۔ یورش نے کہا تو ہامن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک سفید ڈوری نکالی اور اٹھ کر اس نے اسے یورش کے سر کے گرد اچھی طرح کس کر باندھ دیا۔ اب سوچو کہ یہ سفید ڈوری تمہارے ذہن کے گرد ہے۔ ہامن نے کہا تو یورش نے ایسا سوچنا شروع کر دیا اور پھر واقعی تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے ڈوری سر کے اندر جاتی اور ذہن کے گرد بندھی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب اسے باہر نکالو۔ ہامن نے کہا تو یورش نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار ڈوری باہر آ گئی۔ بہت خوب، تم نے مجھے واقعی اس قابل کر دیا ہے کہ میں حناس سے بھی شرطیں منوا سکتی ہوں، لیکن جب میں انسانی روپ سے دوسرے روپ میں جاؤں گی تو پھر یہ ڈوری تو خود بخود گر جائے گی۔ یورش نے کہا، تمہارے ذہن تو قائم رہے گا، لہذا ڈوری بھی قائم رہے گی، لیکن اگر ڈوری سر کے باہر موجود ہوئی تو پھر واقعی گر جائے گی۔ ہامن نے کہا تو یورش نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن تم تو ایک عام سے گڈریے ہو، تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھ لی؟ یورش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ میں گڈریا ہوں۔ جب ہم بھیڑوں کو چراگاہوں میں لے جاتے ہیں تو ہم ہر بھیڑ کی بیک وقت رکھوالی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے بزرگوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم تمام بھیڑوں کو اپنے ساتھ ایک خیالی رسی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، اس طرح بھیڑیں گم ہی نہیں ہو سکتی، اور ہمیں بھی ہر بھیڑ کے بارے میں ساتھ ساتھ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ میرا باپ بھی گڈریا تھا، اس نے مجھے نہ صرف یہ گر سکھایا بلکہ طویل عرصے تک مجھے اس کی مشق بھی کرائی تھی۔ ہامن نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے باوجود تمہاری بھیڑ گم ہو گئی کیوں؟ یورش نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ایسا اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم بہت سی بھیڑوں میں سے کبھی ایک یا دو کو اس رسی سے باندھنا بھول جاتے ہیں۔ ہامن نے جواب دیا، تم واقعی عقل مند ہو، مجھے تم سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اگر میرے ذریعے تم کوئی کام کرانا چاہتے ہو تو میں بخوشی ایسا کر دوں گی۔ تمہیں مال و دولت چاہیے، خوبصورت عورت چاہیے تو بتاؤ۔ یورش نے کہا، میرا سب کچھ میری بھیڑیں ہیں، اور تم نے چونکہ میری بھیڑ تلاش کر کے میرے بارے میں پہنچائی ہے، اس لیے میں نے تمہارے اس احسان کے بدلے میں تمہارا یہ راز بتا دیا ہے۔ باقی میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اب مجھے اجازت دو۔ ہامن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی، یورش نے کہا تو ہامن مسکراتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس جانے لگا تو یورش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر کیبن کی اور بڑھ گئی تاکہ اس عمران کے بارے میں معلوم کر سکے کہ اس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں۔ عمران ڈاکٹر انصاری کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر انصاری کہیں گئے ہوئے تھے، لیکن ان کے ملازم نے بتایا تھا کہ ان کا فون عمران کے آنے سے چند لمحے پہلے آیا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اس لیے عمران ان کے انتظار میں بیٹھ گیا، لیکن اس کا ذہن مسلسل حاکم دین کی اس بات پر غور کرنے میں مصروف تھا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ حاکم دین نے قرآن مجید میں وادی نمل کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، لیکن اس سے اس شیطانی موتی کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں
کہ یہ وادی نمل ہی وہ مقام ہے جہاں اس شیطانی موتی کو چھپایا گیا ہے، لیکن حاکم دین رنگریز نے وادی نمل کا نام لے کر اس کا مطلب چونٹی کہا تھا اور اسے پانی سے گھیرنے کی بات کی تھی۔ وہ جتنا اس بات پر غور کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا تھا۔ اس رنگریز نے انتہائی مبہم سی بات کی تھی اور پھر سید چراغ شاہ صاحب نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ عمران نے آخر یہ نتیجہ نکالا کہ یہ رنگریز صاحب بھی بس ایسے ہی مبہم باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ واپسی کے بارے میں سوچتا، اسے باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا، کیونکہ اسے ظاہر تھا کہ ڈاکٹر انصاری آ گئے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر انصاری ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو عمران احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھے عمران صاحب، مجھے آپ کی آمد کا علم نہ تھا ورنہ میں یہاں نہ جاتا۔ سلام دعا کے بعد ڈاکٹر انصاری نے کہا، آپ سے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا، اس لیے میں نے کار کا رخ ادھر موڑ لیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں مشروب کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گلاس دونوں کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ لیجئے، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور گلاس اٹھا لیا۔ ڈاکٹر شمائل نے کیا جواب دیا ہے عمران صاحب؟ ڈاکٹر انصاری نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے تو صاف جواب دے دیا ہے کہ وہ ان لفظوں کو باوجود بے حد محنت کے نہیں سمجھ سکے، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ عمران نے مشروب کا آخری گھونٹ لے کر خالی گلاس واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ او پھر اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہی کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر شوبان سے معذرت کر لوں، عمران نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے اب تو یہی کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر انصاری نے بھی طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایک اور سطح پر پیش رفت ہوئی ہے، لیکن بات سمجھ سے بالا تر ہے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر انصاری بے اختیار چونک پڑے۔ کس سطح پر؟ کیا مطلب؟ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے انہیں کتابیں نیشنل لائبریری میں واپس کرنے سے لے کر حاکم دین رنگریز سے ہونے والی بات چیت تفصیل سے دہرا دی۔ وادی نمل، چونٹی، پانی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈاکٹر انصاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب ہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ جہاں تک میں نے سوچا ہے کہ حاکم دین رنگریز کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانی موتی وادی نمل میں چھپایا گیا ہے، اور جدید ترین تحقیق کے مطابق وادی نمل فلسطین میں ہی ہو سکتی ہے، جبکہ یہ کتبہ آسٹریلیا سے برآمد ہوا ہے۔ آسٹریلیا تو جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے، فلسطین سے بہت دور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن پھر ان رنگریز صاحب نے وادی نمل، چونٹی اور پانی کا حوالہ کیوں دیا؟ ایک منٹ میں ابھی آتا ہوں، اچانک ڈاکٹر انصاری نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے، جبکہ عمران حیرت سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر ان کی واپسی تھوڑی دیر بعد ہوئی تو ان کا چہرہ جوش سے چمک رہا تھا۔ عمران صاحب، مسئلہ حل ہو گیا، ڈاکٹر انصاری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ وادی نمل کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور پانی کے اشارے سے کہیں جزائر سلیمان کا حوالہ نہ دیا گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور خیال آیا کہ میں نے ایک بار پھر ان جزائر کی قدیم ترین تاریخ پر مبنی ایک کتاب میں ان میں سے ایک جزیرے کا نام براگ پڑھا تھا، اور اس براگ کا مطلب چونٹی لکھا گیا تھا۔ چنانچہ میں نے جا کر یہ کتاب چیک کی اور میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی موتی حضرت سلیمان کے جزیرے براگ میں چھپایا گیا ہے، اور جزائر سلیمان اور آسٹریلیا دونوں ہی جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہیں، ڈاکٹر انصاری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئی کتاب کو کھولا۔ کتاب میں چھوٹا سا کاغذ بطور نشانی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں سے کتاب کھولی اور اسے عمران کی اور بڑھا دیا۔ یہ دیکھو، یہاں براگ جزیرے کے نام کا مطلب چونٹی درج ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا تو عمران نے کتاب لے کر اسے غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اوہ ہاں، واقعی یہاں تو یہی لکھا ہے، لیکن جزائر سلیمان میں قدیم دور میں کون سی زبان بولی جاتی تھی؟
وہ خطبہ تو کلیدانی زبان میں ہے، عمران نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ خطبہ جزائر سلیمانی سے نہیں ملا بلکہ شمالی آسٹریلیا سے ملا ہے۔ جزائر سلیمان کو تو 16ویں صدی میں کسی ہسپانوی جہاز راہ نے دریافت کیا تھا اور اس نے اس کا نام جزائر سلیمان رکھا تھا۔ کتابوں میں درج ہے کہ اس ہسپانوی جہاز راہ کو یقین تھا کہ ان جزائر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چھپا ہوا خزانہ ملے گا۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن خطبے کے الفاظ ہیں سو براگ اور مو براگ۔ چلیں، براگ کا مطلب تو ہوا چونٹی، پھر سو براگ اور مو براگ کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے کہا، جزائر سلیمان تقریباً 7 چھوٹے بڑے جزیروں کا مجموعہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی جزیرے کا نام سو براگ ہو اور کسی کا نام مو براگ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شمالی آسٹریلیا میں جو قدیم لوگ آباد تھے وہ جہازوں کے ذریعے جزائر سلیمان پر آتے جاتے رہتے ہوں اور انہوں نے ہی پہچان کے لیے ان کے نام رکھے ہوں۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن اب تصدیق کیسے کی جائے؟ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب تو اندازے ہی ہیں۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، کوئی ایسا آدمی آپ کے ذہن میں ہے جو ان باتوں کی تصدیق کر سکے؟ عمران نے کہا، تمہارا مطلب قدیم تاریخ کے ماہر سے ہے یا کسی اور سے؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا، میرا خیال ہے کہ زبانوں کا ماہر یا قدیم جغرافیے کا ماہر۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ عمران نے کہا، ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، ڈاکٹر جوزف ونس، وہ قدیم تاریخ اور جغرافیے میں اتھارٹی ہیں۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، جبکہ عمران ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پڑھنے لگا۔ یس انکوائری پلیز۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے جنوبی برازیل اور وہاں کے بڑے شہر کولمبیا کا رابطہ نمبر دیں۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی، یس۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے تو ڈاکٹر انصاری نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آن کرنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے چونک کر کتاب بند کی اور پھر خود ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تو ڈاکٹر انصاری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی، میں براعظم ایشیا کے ملک پاکیزہ سے ڈاکٹر انصاری بول رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے میری بات ڈاکٹر جوزف وینس سے ہوئی تھی، کیا ان سے دوبارہ بات ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ڈاکٹر جوزف وینس بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک باریک سی آواز سنائی دی، لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بولنے والا خاصا بوڑھا آدمی ہے۔ ڈاکٹر انصاری بول رہا ہوں، پاکیزہ سے۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، یس۔ ڈاکٹر انصاری فرمائیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ڈاکٹر صاحب، شمالی آسٹریلیا سے ملنے والے ایک قدیم ترین کلیدانی زبان کے خطبے میں شیطانی موتی چھپائے جانے کے بارے میں اندراج کیا گیا ہے، لیکن اس میں 2 الفاظ سو براگ اور مو براگ درج ہیں جو آج تک اسی سے نہیں پڑھے گئے، حتیٰ کہ کوڈز کے ماہر ڈاکٹر شمائل بھی انہیں نہیں پڑھ سکے۔ البتہ ایک اور ماہر نے صرف انہیں بتایا ہے کہ ان کا تعلق وادی نمل، چونٹی اور پانی سے ہے۔ یہ باتیں انہوں نے روحانیت کے تحت بتائی ہیں، جس پر مجھے خیال آیا کہ وادی نمل کا حوالہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پانی کے حوالے سے جزائر سلیمانی کا اشارہ دیا گیا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جزائر سلیمانی میں ایک جزیرے کا نام براگ ہے اور براگ کا مطلب چونٹی ہوتا ہے، لیکن خطبے کے الفاظ سو براگ اور مو براگ ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈالیں گے؟ ڈاکٹر انصاری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جزائر سلیمان سے بھی قدیم دور کے خطبے ملے ہیں ڈاکٹر انصاری صاحب، ان کی زبان بھی کلیدانی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ کلیدانی زبان میں براگ کا مطلب چونٹی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ کلیدانی زبان کے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ نے جزائر سلیمان کا حوالہ دے کر معاملہ سلجھا دیا ہے۔ جزائر سلیمان سے جو قدیم خطبے ملے ہیں ان میں 2 آتش فشاں پہاڑوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں جڑواں پہاڑ کہا جاتا ہے، اور ان خطبوں میں ان دونوں پہاڑوں کے جو نام لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک کا مطلب آگ اگلتا ہوا اور دوسرے کا مطلب آگ چھپاتا ہوا ہے۔
اور ان کے نام سوبراگ اور موبراگ لکھے گئے ہیں۔ اس لیے اگر براگ کا مطلب چونٹی سمجھ لیا جائے تو سوبراگ کا مطلب آگ اگلتی ہوئی چونٹی اور موبراگ کا مطلب آگ چھپاتی ہوئی چونٹی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، ڈاکٹر جوزف وینس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آج کل ان پہاڑوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ کس جزیرے پر ہیں؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا، یہ دونوں پہاڑ جزائر سلیمان کے معروف اور بڑے جزیرے ہونیرا میں واقع ہیں۔ ہونیرا جزیرے سے سونے کی بڑی بڑی کانیں دریافت ہوئی ہیں، اس لیے بھی یہ جزیرہ بے حد مشہور ہے۔ ڈاکٹر جوزف وینس نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی بے حد مہربانی جناب، گڈ بائے۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا اور ریسیور رکھ کر انہوں نے بے اختیار ہنسنا شروع کر دیا تو عمران چونک کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے عمران کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو انتہائی پیچیدہ مسئلہ یوں چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے، جس کے لیے اتنے بڑے بڑے عالم بھی اتنے طویل عرصے سے پریشان رہے، وہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر انصاری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ دونوں پہاڑ جزیرہ ہونیرا میں واقع ہیں اور اس کتاب میں درج ہے کہ جزیرہ ہونیرا کا قدیم ترین نام براگ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کتبے میں سوبراگ اور موبراگ کا مطلب ہے کہ جزیرہ ہونیرا میں واقع دو جڑواں آتش فشاں پہاڑ۔ ڈاکٹر انصاری نے جواب دیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔